अस्सलाम वालेकुम। हशाम कुछ देर के लिए बोल नहीं सका, यूं जैसे लफ्ज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने जैसे मुदाफ़ाना अंदाज में कहा, अरबों में ऐसा नहीं होता। अगर बादशाह की 4 बीवियां भी हों तो भी। रईसा ने बड़ी नरमी से उसकी बात काट दी। मुझे किसी बादशाह से शादी ही नहीं करनी, मैं हशाम से शादी करना चाहती थी। तुम्हारी मजबूरी हो सकती है एक से ज़्यादा शादियां करना, मेरी मजबूरी नहीं है। मैं मोहब्बत करती हूँ लेकिन दिल के हाथों इतनी मजबूर नहीं हूँ कि तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच ही ना सकूँ। उसके लहजे में वही प्रैक्टिकली थी जिसके लिए हशाम उसको पसंद करता था, मगर आज पहली बार वो अकल, वो समझ बूझ उसे बुरी लगी थी। इतना कमज़ोर रिश्ता तो नहीं है हमारा रईसा, इसने रईसा की बात के जवाब में कहा। मेरा भी यही ख्याल था कि बहुत मजबूत था, लेकिन मेरा ख्याल गलत था। मेरी मम्मी तो इस तरह शादियां करने के हक़ में नहीं है और मैं समझती थी कि वो गलत है, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि वो ठीक कहती हैं। तहज़ीब का फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क होता है। रईसा कह रही थी, कभी भी बहुत बड़ा मसला बन सकता है जैसे अभी हुआ, लेकिन मुझे खुशी है कि ये सब अब हुआ है। बाद में होता तो। वो रुकी। हशाम ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। मैं तुम्हारी मम्मी से मुतफिक नहीं हूँ। मोहब्बत का रिश्ता हर फ़र्क से बड़ा और ताकतवर होता है, रईसा ने कहा। मानती हूँ, लेकिन वो तब होता है जब मर्द की मोहब्बत मेरे बाबा जैसी प्योर हो और वो मेरे बाबा की तरह अपने फ़ैसले पर कायम रह सके। उसने सलार सिकंदर का हवाला दिया था। अगर मोहब्बत के बारे में उसे कोई रेफरेंस याद था तो वो अपने माँ बाप की आपस में मोहब्बत ही का था, और वो हवाला हशाम ने बहुत बार सुना था, लेकिन आज पहली बार उसने हशाम का मुआजना सलार सिकंदर से किया था और ऐलान किया था, मैं भी अपनी मोहब्बत में बहुत खरा हूँ और तुम्हारे लिए लड़ सकता हूँ। उसने रईसा से कहा था। उसका वो हवाला और मुआजना उसे पहली बार शदीद बुरा लगा था। वो पिछले कई हफ्तों से बहरीन में सर और पलकों पर बैठाया जा रहा था और यहाँ वो उसे एक आम आदमी के सामने छोटा गर्दान रही थी। हाँ, तुम हो मोहब्बत में खरे, लेकिन तुम लड़ नहीं सकते हशाम, ना मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए, ना ही मुझे अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए। रईसा ने अब गाड़ी का दरवाज़ा खोल लिया था। मैं फिर भी अपने माँ बाप को तुम्हारे माँ बाप के पास रिश्ते के लिए भेजूंगा और ये वक्त बताएगा कि मैं तुम्हारे लिए लड़ सकता हूँ या नहीं। गाड़ी से बाहर निकलते हुए रईसा ने उसे कहते सुना था। उसने पलट कर नहीं देखा था, पीछे कुछ भी नहीं था। उसने हशाम के जुमले को सुनते हुए सोचा था। वो एक हफ्ता जबरील सिकंदर के लिए अजीब ज़हनी इंतशार लाया था। एहसन साद एक बेहद डिस्टर्ब कर देने वाली शख्सियत रखता था और वो उसे भी डिस्टर्ब करके ही गया था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसके असफंद की सर्जरी से मुतल्लिका इंशाफ पर अब वो कैसे रिएक्ट करेगा। जिस बात का उसे खदशा था वो उस केस में किसी भी हवाले से अपनी नामजदगी थी जो वो नहीं चाहता था। एक डॉक्टर के तौर पर अपने कैरियर के स्टेज पर अपने प्रोफेशन से मुतल्लिका किसी स्कैंडल या केस का हिस्सा बनना अपने कैरियर की तबाही के मुतरादिफ था, लेकिन अब इस पर पछताने का फ़ायदा नहीं था। जो होना था वो हो चुका था। और इसी हफ्ते में बेहद सोचो विचार के बाद उसने ये फैसला किया था कि वो आयशा को भी सर्जरी के हवाले से वो सब कुछ बता देगा जो वो एहसन साद को बता चुका था। इन हालात में ऐसा करना बेहद ज़रूरी हो गया था। उसने हफ्ते की रात को उसे फ़ोन किया था। फ़ोन बंद था। जबरील ने उसके लिए पैगाम छोड़ा था कि उसे कॉल बैक करे। आधे घंटे के बाद उसने आयशा का नाम अपनी स्क्रीन पर चमकता देखा। कॉल रिसीव करने के बाद उसके दरमियान हाल अहवाल के बाद चंद सेकंड्स गुफ्तगू हुई। फिर जबरील ने उससे अगले दिन मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। किस लिए मिलना चाहते हैं आप? आयशा ने बेतासुर अंदाज में उससे पूछा था। ये बात मैं आपको सामने बैठकर ही बता सकता हूँ, उसने जवाबन कहा था। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर उसने पूछा था कि वो किस वक्त उससे मिलना चाहता था। किसी भी वक्त, जब आपके पास वक्त हो, उसने जवाबन कहा था। 11 बजे। आयशा ने चंद लम्हे सोच कर उससे कहा, डन, उसने जवाबन कहा और आयशा आबदी ने खुदाफिज कहकर फ़ोन बंद कर दिया। जबरील फ़ोन हाथ में लिए अगला जुमला सोचता ही रह गया। एहसन साद ने उससे कहा था कि उसने आयशा आबदीन के लैपटॉप पर उसकी तस्वीरें देखी थी। जबरील को याद नहीं पड़ता था उसके और आयशा के दरमियान कभी तस्वीरों का तबादला हुआ हो, और तस्वीरों का कोई तबादला तो उसके और निसा के दरमियान भी नहीं हुआ था, लेकिन निसा के पास उसकी ग्रुप फ़ोटोज़ ज़रूर थी। मगर आयशा उन तस्वीरों को अपने पास इस तरह अलग क्यों रखे हुए थी? वो ग्रुप फ़ोटोज़ होती तो एहसन साद उनमें से सिर्फ जबरील को पहचान कर उस पर एतराज़ ना करता। यकीनन आयशा के पास उसकी कुछ अलग तस्वीरें भी थीं, और वो तस्वीरें वो कहाँ से ले सकती थी? यकीनन फेसबुक से, जहां वो उस ज़माने में अपनी तस्वीरें बाकायदगी से अपलोड किया करता था, और उससे भी बढ़कर हमीन। वो उसके बारे में बहुत सोचना नहीं चाहता था, लेकिन सोचता चला गया था। एहसन साद से मुलाकात के बाद आयशा आबदीन के लिए उसकी हमदर्दी में 10 गुना इजाफा हुआ था। वो अगले दिन ठीक वक्त पर उसके अपार्टमेंट के बाहर खड़ा था और पहली बेल पर ही आयशा आबदीन ने दरवाज़ा खोल दिया था। वो शायद पहले ही से उसकी मुंतज़र थी।
سیاہ ڈھیلے پاجامے اور ایک بلو ٹی شرٹ کے ساتھ اپنے بالوں کے ڈھیلے جوڑے کی شکل میں فلپ فلوپس میں سمیٹے وہ جبریل کو پہلے سے بہتر لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کے حلقے بھی کم تھے، وہ بہت خوبصورت تھی اور 16 سال کی عمر میں بھی اس سے نظریں ہٹانا مشکل ہوتا تھا۔ اس کا چہرہ اب بھی کسی کی نظروں کو روک سکتا تھا۔ جبریل کو احساس ہوا۔ وعلیکم السلام۔ وہ اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے دروازے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ اس نے جبریل کے ہاتھوں میں اس چھوٹے سے گلدستے کو دیکھا جس میں چند سفید و گلابی پھول تھے اور اس کے ساتھ ایک کوکیز کا پیک۔ اس کا خیال تھا وہ دونوں چیزیں اسے تھمائے گا، لیکن وہ دونوں چیزیں اٹھائے اندر چلا گیا تھا۔ کچن کاؤنٹر پر اس نے پہلے پھول رکھے، پھر کوکیز کا وہ پیک اور پھر وہاں پڑے کافی کے اس مگ کو دیکھا جس میں سے بھاپ اڑ رہی تھی۔ وہ یقیناً اس کے آنے سے پہلے وہ پی رہی تھی۔ ایک پلیٹ میں آدھا آملیٹ اور چند چکن ساسیز۔ وہ ناشتہ کرتے کرتے اٹھ کر گئی تھی۔ میں بہت جلدی آ گیا ہوں شاید۔ جبریل نے پلٹ کر عائشہ کو دیکھا جو اب اندر آ گئی تھی۔ نہیں، میں دیر سے جاگتی ہوں۔ آج سنڈے تھا اور رات کو ہاسپٹل میں ڈیوٹی تھی، اس نے جواباً جبریل سے کہا۔ آپ کا سنڈے خراب کر دیا میں نے؟ جبریل نے مسکراتے ہوئے معذرت خانہ انداز میں کہا۔ وہ اب لاؤنج میں پڑے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ عائشہ کا دل چاہا اس سے کہے اس کی زندگی میں ہر دن پہلے ہی بہت خراب تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی اور کچن کاؤنٹر کی طرف چلی گئی تھی۔ یہ آپ میرے لیے لائے ہیں؟ جبریل نے اسے پھول اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ جی، اس نے جواباً کہا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے جبریل کو دیکھا، پھر انہیں ایک ویس میں لگانے لگی۔ یہ بھی میں جانتا ہوں، جبریل نے کہا۔ ان پھولوں کو اس ویس میں ڈالتے ہوئے عائشہ کو خیال آیا کہ وہ شاید 2-2.5 سال کے بعد اپنے لیے کسی کے لائے ہوئے پھولوں کو چھو رہی تھی۔ آخری بار اس کے گھر آنے والے پھول اسفند کے لیے اس کے کچھ عزیز و اقارب کے لائے ہوئے پھول تھے۔ اس نے ان تکلیف دہ یادوں کو جیسے سر سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ آپ بریک فاسٹ کر لیں، ہم پھر بات کرتے ہیں۔ جبریل کی آواز نے اسے چونکایا۔ وہ سینٹر ٹیبل پر پڑی اون سلائیاں اٹھا کر دیکھ رہا تھا، بےحد امیوزڈ انداز میں۔ یہ آپ کا شوق ہے؟ اس نے اسکارف کے اس حصے کو چھوتے ہوئے کہا جو اد بنا تھا۔ وقت گزارنے کی ایک کوشش ہے۔ آملیٹ کی پلیٹ سے آملیٹ کا ایک ٹکڑا کانٹے کی مدد سے اٹھاتے ہوئے عائشہ نے جواب دیا۔ اچھی کوشش ہے۔ جبریل نے مسکراتے ہوئے ان سلائیوں کو دوبارہ اس باکس میں رکھا جس میں وہ پڑے تھے۔ آپ یہ کافی لے سکتے ہیں، میں نے ابھی بنائی تھی، پی نہیں؟ میں اپنے لیے اور بنا لیتی ہوں۔ اس نے کافی کا مگ لا کر اس کے سامنے ٹیبل پر پڑے ایک میٹ پر رکھ دیا تھا۔ وہ خود دوبارہ ناشتہ کرنے کچن کاؤنٹر کے پاس پڑے سٹول پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ میرا خیال تھا آپ مجھے ناشتے کی بھی آفر کریں گی، جبریل نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔ میں نے اس لیے آفر نہیں کی کیونکہ آپ قبول نہیں کرتے، اس نے ساسیجز کے ٹکڑے کرتے ہوئے جواباً کہا۔ ضروری نہیں، جبریل نے اصرار کیا۔ آپ ناشتہ کریں گے؟ ٹھگ سے اس سے پوچھا گیا۔ نہیں، جبریل نے کہا اور پھر بے اختیار ہنسا۔ میں ناشتہ کر کے آیا ہوں، اگر پتہ ہوتا کہ آپ کروا سکتی ہیں تو نہ کر کے آتا۔ میں نہیں کرتی، اس نے کہا۔ عائشہ خاموشی سے اس کی بات سنتے ہوئے ناشتہ کرتی رہی۔ میں آپ کی کال کا انتظار کرتا رہا تھا، اس توقع کے باوجود کہ آپ کال نہیں کریں گی، جبریل نے اس سے کہا تھا۔ وہ کافی کے سپ لے رہا تھا۔ عائشہ نے چکن ساسیجز کا آخری ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے اسے دیکھا۔ اسے ایک کاغذ پر لکھا ہوا سوری کا وہ لفظ یاد آ گیا تھا جو وہ اسے ایک لفافے میں دے کر گیا تھا اور جسے دیکھ کر وہ بےحد الجھی تھی اور اس سے کس بات کے لیے معذرت خواہ تھا، کس چیز کے لیے شرمندگی کا اظہار کر رہا تھا۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ کوئی وضاحت، کوئی توجیہ ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی اور اتنا الجھنے کے باوجود اس نے جبریل کو فون کر کے اسے ایک لفظ کی وضاحت نہیں مانگی تھی۔ وہ اس شخص سے اور راہ رسم بڑھانا نہیں چاہتی تھی، بار بار اس سے بات کرنا، اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ ہر بار اس کی آواز، اس سے ملاقات عائشہ آبدین کو پتہ نہیں کیا کیا یاد دلانے لگتا تھا، کیا کیا پچھتاوا اور احساس زیاں تھا جو اسے ہونے لگتا تھا، اور عائشہ اپنے ماضی کے اس حصے میں نہیں جانا چاہتی تھی جہاں جبریل سکندر کھڑا تھا۔ جبریل نے اسے کچن کاؤنٹر کے پاس سٹول پر بیٹھے اپنی خالی پلیٹ پر نظریں جمائے کسی گہری سوچ میں دیکھا۔ اس نے جبریل کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا، یوں جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں ہو۔ جبریل کو سمجھ میں نہیں آیا وہ اس سے جو کہنے آیا تھا وہ کیسے کہے گا۔ اس وقت اس نے بے اختیار یہ خواہش کی کہ کاش اس نے اس سرجری کے دوران ڈاکٹر ویزل کی وہ غلطی نہ دیکھی ہی نہ ہوتی۔ آپ کا وزٹنگ کارڈ مجھ سے کھو گیا تھا، مجھے یاد نہیں وہ میں نے کہاں رکھ دیا تھا، وہ بالآخر بولی تھی، اور اس نے بہت عجیب ایکسکیوز دی تھی اسے، یعنی وہ اسے یہ بتانا چاہتی تھی کہ اس نے جبریل کا نمبر سیو نہیں کیا ہوا تھا۔ کچھ کہنے کے بجائے جبریل نے اپنی جیب سے والیٹ نکال کر ایک اور وزٹنگ کارڈ نکالا، اسے اون سلائیوں کے اس ڈبے میں رکھتے ہوئے کہا، یہاں سے گم نہ ہو شاید۔ عائشہ نے نظریں چرا لی تھیں، وہ پلیٹیں اٹھاتے ہوئے انہیں سنک میں رکھ آئی۔
آپ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتے تھے۔ اپنے لیے کافی بناتے ہوئے اس نے بالآخر جبریل کو وہ ایشو یاد دلایا جس کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ احسن سعد مجھ سے ملنے آیا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد جبریل نے اس سے کہا۔ اس کا خیال تھا وہ بری طرح چونکے گی۔ میں جانتی ہوں۔ وہ انتہائی غیر متوقع جواب تھا۔ جبریل چند لمحے بول نہیں سکا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ کافی کو اس انہماک سے بنا رہی تھی جیسے اس کی زندگی کا مقصد کافی کا وہ کپ بنانا ہی تھا۔ اس نے مجھے کال کی تھی، جبریل کی خاموشی کو جیسے اس نے ڈی کوڈ کرتے ہوئے مزید کہا۔ جبریل کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اب کیا کہے۔ اگر احسن سعد نے اسے کال کی تھی جبریل سے ملاقات کے بعد تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اس نے عائشہ کو اسفند کی سرجری کے حوالے سے اس کے اعتراف کے حوالے سے کچھ نہ کہا ہو، اور اگر اس نے عائشہ سے ذکر کیا تھا تو عائشہ اس وقت اتنے پرسکون انداز میں اس کے سامنے کیسے بیٹھی رہ سکتی تھی۔ احسن سعد نے جبریل کے کام کو مشکل سے آسان کر دیا تھا، مگر اب اس کے بعد اگلا سوال جبریل کو سوجھ نہیں رہا تھا۔ وہ اب اپنا کافی کا مگ لیے اس کے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اب آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کتنی گناہگار و قابل نفرت ہوں۔ عائشہ عابدین کے لہجے میں عجیب اطمینان تھا، یوں جیسے وہ خود پر ملامت نہیں اپنی تعریف کر رہی ہو۔ جبریل اسے دیکھتا رہا۔ عائشہ عابدین کی آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ تکلیف و درد بھی نہیں جو جبریل نے ہر بار اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، وہ شرمندگی اور ندامت بھی نہیں جو ہر بار اس کی آنکھوں میں جھلکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے جملے نے جبریل کے سارے لفظوں کو گونگا کر دیا تھا۔ احسن نے آپ کو یہ بتایا کہ سرجری میں؟ جبریل کو پتہ نہیں کیوں شبہ ہوا کہ شاید احسن نے اسے کچھ نہیں بتایا، ورنہ عائشہ عابدین کی زبان پر کچھ اور سوال ہونا چاہیے تھا۔ ہاں، اس یک لفظی جواب نے جبریل کو ایک بار پھر کچھ بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اب اسے نہیں دیکھ رہی تھی، اس کافی کے مگ سے اٹھتی بھاپ کو دیکھ رہی تھی جو اس کے دونوں ہاتھوں میں تھا، یوں جیسے وہ ہاتھوں میں کوئی کرسٹل بال لیے بیٹھی ہو جس میں اپنا مستقبل دیکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ماضی وہ تھا جسے وہ بھولنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی، اور حال میں اسے دلچسپی نہیں تھی۔ وہ زندگی کے اس حصے سے بس آنکھیں بند کر کے گزرنا چاہتی تھی۔ احسن سعد کی چلاتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، گالی 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 اور گالیاں۔ وہ فون کان سے لگائے کسی مکانکی انداز میں وہ گالیاں سن رہی تھی جو کئی سال اس کی زندگی کے شب و روز کا حصہ رہی تھی، اور وہ انہیں سنتے ہوئے اب پک چکی تھی۔ ان برے لفظوں کا زہر اب اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑتا تھا، اور نہ اسے شرم محسوس ہوتی تھی، نہ تذلیل، نہ ہتک، نہ غصہ، نہ پریشانی۔ طلاق کا کیس چلنے کے دوران، طلاق ہونے کے بعد، اور اسفند کی کسٹڈی کے کیس کے دوران بھی احسن کا جب دل چاہتا تھا وہ اسے اسی طرح فون کرتا تھا اور یہی سارے لفظ دہراتا تھا جو اس نے اب بھی دہرائے تھے۔ وہ کوشش کے باوجود اس کی کال نہ لینے کی ہمت نہیں کر پاتی تھی۔ نفسیاتی طور پر وہ اس قدر خائف تھی کہ اسے لگتا تھا کہ وہ اس کی کال نہیں سنے گی تو اس کے گھر آ جائے گا۔ وہ اسے یہی کہتا تھا، اور وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ امریکہ میں تھی۔ اس کی ایک کال پر پولیس احسن سعد کو کبھی اس کے گھر کے پاس پھٹکنے بھی نہ دیتی، لیکن عائشہ اتنی بہادر ہوتی تو اس کی زندگی ایسی نہ ہوتی۔ ابیوز کی ایک قسم وہ تھی جو اس نے اپنی شادی قائم رکھنے کے لیے ایک اچھی بیوی اور اچھی مسلمان عورت بننے کی جدوجہد کرتے ہوئے سہی تھی۔ ابیوز کی دوسری قسم وہ تھی جو اس نے اسفند کی زندگی میں باپ نام کی اس محرومی کو نہ آنے کے لیے سہی تھی جو خود اس کی زندگی میں تھی۔ اسفند کے ایک کندھے پر پیدائشی نقص تھا، وہ اپنا بازو ٹھیک سے اٹھا نہیں پاتا تھا، وہ سلو لرنر تھا، اور اس کے یہ دونوں نقائص احسن سعد اور اس کی فیملی کے لیے ناقابل یقین اور ناقابل معافی تھے۔ ان کی 7 نسلوں میں کبھی کوئی بچہ کسی ذہنی یا جسمانی نقص کا شکار کبھی نہیں ہوا تھا، تو ان کے گھر میں اسفند کی پیدائش کیسے ہو گئی تھی؟ یہ بھی عائشہ کا قصور تھا، اس کی جینز کا، اس کے اعمال کا، وہ اس کا عذاب اور سزا تھی۔ احسن سعد اور اس کی فیملی کے لیے آزمائش کیوں بنا تھا؟ اور عائشہ کے کھوکھلے لفظ اب بالکل گونگے ہو گئے تھے۔ اسے بھی یقین تھا اس کی اولاد کی یہ تکلیف اس کے کسی گناہ کا نتیجہ تھی، پر کیا گناہ؟ یہ سوال وہ تھا جس کا جواب اسے نہیں ملتا تھا۔ وہ اس معذور اولاد کے ساتھ اس نے احسن سعد کی اطاعت کی ہر حد پار کر لی تھی، صرف اس لیے کیونکہ اسے لگتا تھا اس کے بیٹے کو باپ کی ضرورت تھی۔ وہ اکیلی اسے کیسے پالتی؟ وہ اسفند کی پیدائش کے بعد امریکہ آ گئی تھی، اور یہاں احسن نے اسے ریزیڈنسی کرنے کے لیے کہا تھا کیونکہ فنانشلی اتنی ذمہ داریاں وہ پوری نہیں کر سکتا تھا۔ عائشہ نے سوچے سمجھے بغیر اپنی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا تھا۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکی تھی کہ احسن کو یکدم ایسے کون سے فائنانس نظر آنے لگے تھے جس کے لیے اس کا کام کرنا بھی ضروری تھا، اور وہاں آنے کے 1 سال بعد اسے پتہ چلا تھا کہ اس کے امریکہ آنے کے چند مہینے بعد ہی احسن نے پاکستان میں دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ اب باقاعدگی کے ساتھ پاکستان جا رہا تھا، اور عائشہ کو کبھی شک نہیں ہوا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی دوسری عورت آ چکی تھی۔ وہ انکشاف کسی نے اس کی فیملی کے سامنے کیا تھا جو احسن سعد کی دوسری بیوی اور اس کے خاندان کو جانتا تھا۔ عائشہ عابدین کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی
کہ وہ اس خبر پر کس طرح رد عمل کا اظہار کرتی۔ یہ سب فلموں اور ڈراموں میں ہوتا تھا، مگر اس کے ساتھ ہوا تھا تو اسے فلمیں اور ڈرامے بھی ہیچ لگنے لگے تھے۔ احسن سعد نے بہت ڈٹائی سے دوسری شادی کا اعتراف کیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ وہ مسلمان ہے اور 4 شادیاں بھی کر سکتا تھا، اور یہاں تو اس کے پاس ایک بہت مضبوط وجہ تھی کہ اس کی بیوی اسے صحت مند اولاد نہیں دے سکتی تھی جو اس کی دوسری بیوی اسے دے گی۔ زندگی میں وہ پہلا لمحہ تھا جب عائشہ عابدین تھک گئی تھی اور اس نے احسن سعد اور اس کی فیملی کی بجائے اپنی فیملی کی بات مانتے ہوئے اس سے علیحدگی کا فیصلہ کیا تھا، اور اس فیصلے نے احسن سعد کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اسے عائشہ عابدین سے ایسے رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ اسفند کے نام کچھ جائیداد تھی جو عائشہ کے نانا نے عائشہ کے نام کی کرنے کی بجائے جائیداد کی تقسیم کے دوران اس کے بیٹے کے نام گفٹ کی تھی، اور عائشہ کے احسن سعد کے لیے ویلیویبل ہونے کی یہ بڑی وجہ تھی۔ اسے عائشہ کے کردار پر شک تھا، اس کی بے عمل اور بے ہدایتی پر شکایت تھی، لیکن اس سب کے باوجود وہ عائشہ کو آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر اس کا کوئی حربہ کارگر ثابت نہیں ہوا۔ عائشہ کی طلاق کی پروسیڈنگ کے دوران پاکستان میں احسن سعد کی دوسری بیوی نے بھی شادی کے 8 ماہ بعد خلا کا کیس فائل کر دیا تھا۔ احسن سعد اور اس کی فیملی نے اس کے بعد کچھ مشترکہ فیملی فرینڈز کے ذریعے مصالحت کی بے انتہا کوشش کی تھی، مگر عائشہ کی فیملی نے ایسی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا تھا، اور عائشہ اس سارے عرصے میں ایک کیچوے کی مانند رہی تھی۔ جو ہو رہا تھا وہی ہونا چاہیے تھا، مگر جو بھی ہو رہا تھا وہ خود نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ تب بھی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ صحیح کر رہی تھی یا غلط۔ اللہ کے نزدیک اس کا یہ عمل گناہ تھا یا نہیں، اور اگر وہ گناہ تھا تو وہ چاہتی تھی یہ گناہ کوئی اور اپنے سر لے لے، لیکن اسے احسن سعد سے نجات دلا دے۔ جس دن اس کی طلاق فائنل ہوئی تھی اس دن اس نے حجاب اتار دیا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا اب وہ کتنی بھی نیکیاں کر لے وہ اللہ کی نظروں میں گناہ گار رہے گی۔ احسن سعد نے ایک لڑکی کی زندگی تباہ نہیں کی تھی، اس نے اسے اس دین سے بھی برگشتہ کر دیا تھا جس کی پیروکار ہونے پر عائشہ عابدین کو فخر تھا۔ تمہارے یار کو بتا کر آیا ہوں تمہارے سارے کرتوت، احسن سعد نے فون پر دھاڑتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ تم کیا پلان کر رہی ہو کہ میرے بیٹے کو مار کر تم اپنا گھر بساؤ گی، رلیاں مناؤ گی؟ میں تو صرف تمہیں جیل نہیں بھیجوں گا، تمہارے اس یار کو بھی بھیجوں گا جس نے میرے بیٹے کا آپریشن کر کے جان بوجھ کر اسے مارا، اور اس نے اپنی زبان سے مجھے بتایا ہے۔ وہ بکتا جھکتا بولتا ہی چلا گیا اور وہ سنتی رہی۔ عائشہ، جبریل کی آواز نے ایک بار پھر اسے چونکایا۔ اس کے ہاتھوں میں موجود کافی کے مگ سے اب بھاپ اٹھنا بند ہو چکی تھی، کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ عائشہ نے سر اٹھا کر جبریل کو دیکھا، وہ اب اسے بتا رہا تھا کہ اس آپریشن کے دوران کیا ہوا تھا، اور اسے یقین نہیں تھا، صرف اس کا اندازہ تھا کہ ڈاکٹر ویزل سے اس آپریشن میں کچھ غلطیاں ہوئی تھیں، اور قصوروار نہ ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو مجرم محسوس کر رہا تھا۔ یہ اس کی بے وقوفی ہی تھی کہ وہ یہ انکشاف احسن سعد کے سامنے کر بیٹھا تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، احسن سعد آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کی بات کے اختتام پر عائشہ کی زبان سے نکلنے والے جملے نے جبریل کو حیران کر دیا تھا۔ وہ اسی طرح پرسکون تھی، اور وہ اگر ایک شدید جذباتی رد عمل کی توقع کر رہا تھا تو ایسا نہیں ہوا تھا۔ کسی غصے کا اظہار، کوئی ملامتی لفظ، کچھ بھی نہیں۔ وہ جواباً اسے تسلی دے رہی تھی کہ اسے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے احسن کو بتا دیا ہے کہ میں اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو مانتے ہوئے کورٹ میں اسفند کے قتل کا اعتراف کر لوں گی۔ اس کے اگلے جملے نے جبریل کا دماغ جیسے بھگ سے اڑا دیا تھا۔ تم سے کوئی ملنے آیا ہے؟ جیل کے ایک سنتری نے ایک راہداری جتنی لمبی بیرک کی ایک دیوار کے ساتھ چادر زمین پر ڈال کر سوئے اس بوڑھے آدمی کو بڑی رعونت کے عالم میں اپنے جوتے کی ٹھوکر سے جگایا تھا۔ وہ ہڑبڑایا نہیں، ویسے ہی پڑا رہا، اور لیٹے لیٹے اس نے آنکھیں کھول کر سر پر کھڑے اس سنتری کو دیکھا۔ اسے یقین تھا اسے کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔ اس سے ملنے کون آ سکتا تھا؟ پچھلے 12 سالوں سے تو کوئی نہیں آیا تھا، پھر اب کون آئے گا؟ ارے اٹھ، مرا پڑا ہے، سنا نہیں ایک بار کہ کوئی ملنے آیا ہے؟ سنتری نے اس بار کچھ زیادہ طاقت سے اسے ٹھوکر ماری تھی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کون آیا ہے؟ اس نے سنتری سے پوچھا۔ وہی میڈیا والے کتے، سنتری نے گالی دی۔ سزائے موت کے قیدیوں سے انٹرویو کرنا ہے انہیں۔ اس نے ایک بار پھر لیٹنے کی کوشش کی، لیکن سنتری کے ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے کی حرکت نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ چل پڑے۔ وہ ان میڈیا والوں سے بیزار تھا، اور NGO والوں سے بھی، جو وقتاً فوقتاً وہاں سروے کرنے آتے تھے، ان کے حالات زندگی جاننے، ان کے جرم کی وجوہات کو ریدنے، جیل کے حالات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے۔ وہ جیسے سرکس کے جانور تھے جنہیں ان کے سامنے پیش ہو کر بتانا پڑتا کہ انہوں نے جو کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، اب انہیں پچھتاوا تھا، اور کیا انہیں اپنے گھر والے یاد آتے تھے؟ بیزاری کے ساتھ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ اس سنتری کے پیچھے چلتا گیا جو اسے بیرک سے نکال کر ملاقاتیوں والی جگہ کی بجائے جیلر کے کمرے میں لے آیا تھا۔ وہ وہاں غلام فرید نے پہلی بار ان 4 افراد کو دیکھا جن میں 2 گورے تھے اور 2 مقامی خواتین۔ وہ چاروں انگلش میں بات کر رہے تھے، اور غلام فرید کے اندر داخل ہوتے ہی ان کے اور جیلر کے درمیان کچھ بات چیت ہوئی، اور پھر جیلر اس سنتری کے ہمراہ وہاں سے چلا گیا۔
غلام فرید؟ ایک عورت نے جیسے تصدیقی انداز میں اس سے پوچھا۔ غلام فرید نے سر ہلایا۔ بیٹھو۔ اس عورت نے اشارے سے سامنے پڑی ایک کرسی پر اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ غلام فرید کچھ نروس ہوا تھا، لیکن پھر وہ جھجکتا سکڑتا سمٹتا ان کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ ایک گورے نے اس کے بیٹھتے ہی ہاتھ میں پکڑے ایک فون سے اس کی کچھ تصویریں لی تھی۔ جس عورت نے اس سے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ اب پنجابی میں اس سے پوچھ رہی تھی کہ وہ کس جرم میں کب وہاں آیا تھا۔ غلام فرید نے رٹے رٹائے طوطے کی طرح اس کے ان 10-12 سوالات کا جواب دیا تھا۔ وہ پھر انتظار میں بیٹھ گیا تھا کہ وہ اب ان بنیادی سوالات کے بعد ایک بار پھر اس سے اس کے مجرم کو کوریدنا شروع کریں گے، پھر جیل میں اس کی زندگی کے بارے میں پوچھیں گے اور پھر مگر اس کی توقع غلط ثابت ہوئی۔ انہوں نے اس کی زبانی، اس کا نام، ولدیت، رہائش، جرم کی نوعیت، جیل میں آنے کے سال کے بعد اس سے پوچھا تھا۔ جیل سے باہر آنا چاہتے ہو غلام فرید؟ وہ گورا تھا مگر اس سے شستہ اردو میں بات کر رہا تھا۔ غلام فرید کو لگا اسے سننے میں کچھ دھوکہ ہوا تھا۔ جیل سے باہر آنا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے جیسے اس کے چہرے کے تاثرات پڑھ لیے تھے۔ جیل سے باہر؟ غلام فرید نے سوچا ایک لمحے کے لیے، کیا وہ جیل سے باہر آنا چاہتا تھا؟ پھر اس نے نفی میں سر ہلایا، جو اس آدمی کے لیے غیر متوقع تھا۔ کیوں؟ اس نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ باہر آ کر میں کیا کروں گا؟ غلام فرید نے جواباً کہا تھا۔ نہ کوئی گھر ہے، نہ خاندان، اور اس عمر میں محنت مزدوری نہیں ہوتی۔ جیل ہی ٹھیک ہے، یہاں سب ملتا ہے، غلام فرید نے کہا تھا۔ اس نے سوچا تھا اب سروے کے سوال بدل گئے تھے۔ اگر تمہیں ڈھیر سارا پیسہ، ایک شاندار سا گھر، ایک بیوی بھی مل جائے تو بھی باہر نہیں آنا چاہتے؟ زندگی نئے سرے سے شروع کرنا نہیں چاہتے؟ اس بار دوسری عورت نے اس سے کہا تھا۔ بہت سارا پیسہ؟ غلام فرید نے سوچا بہت سارے پیسے کی خواہش نے ہی تو مسئلہ پیدا کیا تھا اس کے لیے۔ اسے پتہ نہیں کیا کیا یاد آیا تھا۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی جب وہ سوچتا تھا تو اسے سب یاد آ جاتا تھا۔ اپنی کڑوی زبان والی بیوی جس کے وہ عشق میں گرفتار تھا اور جو کبھی شہد جیسی میٹھی تھی، اور وہ بچے 1-2 سال کے وقفے سے باری باری پیدا ہونے والے 9 بچے، جن میں سے چند بڑوں کے علاوہ اسے اب کسی کا نام اور شکل بھی یاد نہیں تھی۔ وہ مولوی جو اس کا دشمن تھا، اور وہ سود جو ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اسے آج بھی وہ رقم یاد تھی جو اس نے سود پر لی تھی، اور وہ رقم بھی جو بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی تھی کہ ایک دن وہ اپنا ذہنی توازن ہی کھو بیٹھا تھا۔ سالار سکندر یاد ہے تمہیں؟ اس کو خاموش دیکھ کر اس گورے نے غلام فرید سے پوچھا تھا۔ غلام فرید کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت آئی تھی۔ جھریوں سے بھرے چہرے، بڑے بال اور بے ترتیب داڑھی کے ساتھ پھٹے پرانے ملگجے کپڑوں میں وہاں ننگے پاؤں بیٹھے بھی اسے سالار سکندر یاد تھا، اور اس کا باپ بھی، اور وہ نفرت بھی جو اس کے دل میں ان کے لیے تھی، بہت سے ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے اس کا استعمال کیا تھا۔ غلام فرید نے زمین پر تھوکا تھا۔ کمرے میں بیٹھے چاروں افراد کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ میرے بچپن میں میری زندگی میں جتنا بڑا رول آپ لوگوں کی فیملی کا تھا، پچھلے 5 سالوں میں اتنا ہی بڑا رول اس شخص کا ہے، عبداللہ نے عنایہ کو بتایا تھا۔ چند ہفتوں بعد ہونے والی اپنی منگنی سے پہلے یہ ان کی دوسری ملاقات تھی۔ عنایہ ایک سیمینار میں شرکت کے لیے کیلیفورنیا آئی تھی اور عبداللہ نے اسے ڈنر پر بلایا تھا۔ وہ اسے ڈاکٹر احسن سعد سے ملوانا چاہتا تھا جو اسی کے ہاسپٹل میں کام کرتے تھے، اور وہ ہمیشہ سے ان سے بہت متاثر تھا۔ عنایہ نے کئی بار اس سے پچھلے سالوں میں اس شخص کے حوالے سے سنا تھا جس سے وہ اب تھوڑی دیر میں ملنے والی تھی۔ مسلمان ہونا آسان تھا میرے لیے، لیکن مسلمان رہنا اور بننا بڑا مشکل تھا۔ ڈاکٹر احسن نے یہ کام بڑا آسان کر دیا میرے لیے۔ جبریل کے بعد یہ دوسرا شخص ہے جسے میں رول ماڈل سمجھتا ہوں کہ وہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ عبداللہ بڑے پرجوش انداز میں عنایہ کو بتا رہا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے سن رہی تھی۔ عبداللہ جذباتی نہیں تھا، بے حد سوچ سمجھ کر بولنے والوں میں سے تھا اور کسی کی بیجا تعریف کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھا۔ کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گئے تم ان سے؟ عنایہ کہے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ تم جیلس تو نہیں ہو رہی؟ اس نے عنایہ کو ٹیز کیا۔ ہوئی تو نہیں لیکن ہو جاؤں گی، اس نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے تم ان سے ملو گی تو تم بھی میری ہی طرح متاثر ہو جاؤ گی ان سے، عبداللہ نے کہا۔ میں اپنے نکاح میں ایک گواہ انہیں بناؤں گا۔ عنایہ اس بار کہکا مار کر ہنسی تھی۔ عبداللہ تم اس قدر انسپائر ہو ان سے؟ مجھے تھوڑا بہت تو اندازہ تھا لیکن اس حد تک نہیں۔ مجھے اب اور اشتیاق ہو رہا ہے ان سے ملنے کا۔ عنایہ نے اس سے کہا۔ وہ یقیناً بڑے اچھے شوہر بھی ہوں گے اگر تمہیں نکاح میں بھی انہیں گواہ بنانا چاہتے ہو تو۔ عنایہ کو مزید تجسس ہوا تھا۔ بس اس ایک معاملے میں خوش قسمت نہیں رہے وہ۔ عبداللہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ اچھی بیوی ایک نعمت ہوتی ہے اور بری ایک آزمائش، اور انہیں 2 بار اس آزمائش سے گزرنا پڑا۔ ان کی نرمی اور اچھائی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ان کی بیویوں نے۔ عبداللہ کہہ رہا تھا۔ اوہ دیٹس سیڈ۔ عنایہ نے کریدے بغیر افسوس کا اظہار کیا۔ تمہیں پتہ ہے تم سے شادی کے لیے بھی میں نے ان سے بہت دعا کروائی تھی، اور دیکھ لو ان کی دعا میں کتنا اثر ہے، ورنہ تمہارے پیرنٹس آسانی سے ماننے والے تو نہیں تھے۔ عبداللہ بڑے فخری انداز میں کہہ رہا تھا۔ میرے پیرنٹس کسی کی دعاؤں کے بجائے تمہارے کردار اور اخلاص سے متاثر ہوئے ہیں عبداللہ، عنایہ نے اسے جتایا۔
اسے اپنی بے یقینی کا وہ عالم ابھی بھی یاد تھا جب چند مہینے پہلے عبداللہ سے پاکستان میں ملنے کے بعد امامہ نے اسے فون کیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ انہوں نے اس کا رشتہ امریکہ میں مقیم ایک ہارٹ سرجن کے ساتھ طے کر دیا تھا اور کچھ دیر کے لیے وہ بھونچکا سا رہ گئی تھی۔ اور اس سے پہلے کہ جو بھی پروپوزل اس کے لیے زیر غور آتے تھے عنایا سے مشورہ کیا جاتا تھا اور پھر اسے ملوایا جاتا تھا۔ یہ پہلا پروپوزل تھا جس کے بارے میں اسے اس وقت اطلاع دی جا رہی تھی جب رشتہ طے کر دیا گیا تھا۔ عجیب صدمے کی حالت میں اس نے امامہ سے کہا تھا، مگر ممی آپ کو مجھے پہلے ملوانا چاہیے تھا اس سے، اس کے بارے میں تو مجھ سے کچھ پوچھا تک نہیں آپ نے، تمہارے بابا نے بات طے کی ہے، امامہ نے جواباً کہا۔ عنایا خاموش ہو گئی۔ عجیب دھچکا لگا تھا اسے۔ تم نہیں کرنا چاہتی؟ امامہ نے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا، پہلے بھی آپ لوگوں ہی کو کرنا تھا تو ٹھیک ہے، عنایا نے کچھ بجھے دل کے ساتھ کہا تھا۔ اسے عبداللہ یاد آیا تھا اور بالکل اسی لمحے امامہ نے اس سے کہا، عبداللہ نام ہے اس کا۔ نام سن کر بھی لحظ بھر کے لیے بھی اسے یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ ایرک عبداللہ کی بات کر رہی تھی۔ امامہ اس قدر کٹر مخالف تھی ایرک عبداللہ سے شادی کی کہ عنایا یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ جس عبداللہ کا اتنے دوستانہ انداز میں ذکر کر رہی تھی وہ وہی تھا۔ اوکے، عنایا نے بامشکل کہا، تم سے ملنا بھی چاہتا ہے وہ، نیو یارک آیا ہوا ہے، میں نے اسے تمہارا ایڈریس دیا تھا، امامہ کہہ رہی تھی۔ عنایا نے بے ساختہ کہا، ممی پلیز اب اس طرح میرے سر پر مت تھوپیں اسے کہ آج مجھے رشتہ طے ہونے کی خبر دے رہی ہیں اور آج ہی مجھے اس سے ملنے کا بھی کہہ رہی ہیں۔ ویسے بھی اب رشتہ طے ہو گیا ہے، ملنے نہ ملنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے جیسے اپنے اندر کا غصہ نکالا تھا۔ اس کی فیملی بھی شاید ساتھ ہو، اس کی ممی سے بات ہوئی ہے میری، اگلے ٹرپ پر میں بھی ملوں گی اس کی فیملی سے۔ منگنی کا فارمل فنکشن تو چند مہینوں بعد ہوگا۔ امامہ نے اسی طرح بات جاری رکھی تھی جسے اس نے عنایا کی خفگی کو نوٹس ہی نہیں کیا تھا۔ عنایا صدمے کی حالت میں اگلے 1 گھنٹے تک وہیں بیٹھی رہی تھی اور 1 گھنٹے بعد اس کے دروازے پر بیل بجنے پر اس نے جس شخص کو دیکھا تھا اسے لگا تھا سردیوں کے موسم میں ہر طرف بہار آ گئی تھی۔ گلاب کا ایک قد کھلا پھول ٹہنی سمیت اسے پکڑاتے ہوئے دروازے پر ہی اس نے عنایا سے پھاوڑا مانگا تھا تاکہ اس کے دروازے کے باہر پڑی برف ہٹا سکے۔ وہ کئی سالوں بعد مل رہے تھے اور عنایا کو وہی ایرک یاد آیا تھا جو اکثر ان کے گھر میں لگے پھول ہی توڑ توڑ کر اس کو اور امامہ کو لا کر دیا کرتا تھا اور جس کی فیورٹ ہابی سردیوں میں اپنے اور ان کے گھر کے باہر سے برف ہٹانا تھی۔ ہی از ہیئر! عبداللہ کی آواز اسے خیالوں سے باہر لے آئی تھی۔ وہ ریسٹورنٹ کے دروازے پر نمودار ہونے والے کسی شخص کو دیکھتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ عنایا نے گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ وہ احسن سعد سے اس کی پہلی ملاقات تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا اس سے ہونے والا اگلا سامنا اس کی زندگی میں کتنا بڑا بھونچال لانے والا تھا۔ تمہارے لیے کوئی لڑکی دیکھیں؟ امامہ نے حمین سے اس صبح ناشتے کی ٹیبل پر کہا تھا۔ وہ ان کے پاس چند دنوں کے لیے پاکستان آیا ہوا تھا، یہ اس کی روٹین میں شامل تھا۔ بنا بتائے کچھ دنوں کے لیے امامہ اور اسکندر عثمان سے ملنے آ جاتا۔ اپنی زندگی اور بزنس کی بے پناہ مصروفیات میں بھی وہ کبھی یہ نہیں بھولتا تھا۔ صرف ایک لڑکی؟ حمید نے بڑی سنجیدگی سے امامہ سے کہا جو اس کی پلیٹ میں کچھ اور آملیٹ ڈال رہی تھی۔ وہ پچھلے کچھ عرصے سے ہر بار اس کے پاکستان آنے پر اسے شادی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کہتی رہتی تھی۔ وہ ہنس کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا، میں سیریس ہوں، مذاق کے موڈ میں تو میں بھی نہیں۔ امامہ نے اسے گھورا، باقی تینوں میں سے ہر ایک آزاد پھر رہا ہے تو میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ حمید نے اس سے کہا تھا۔ جبریل کے پاس ابھی شادی کے لیے وقت نہیں، عنایا کی تو ریزیڈنسی مکمل ہوتے ہی کر دوں گی، رئیسہ اور تمہارے لیے اب تلاش شروع کرتی ہوں، امامہ نے اپنے لیے کپ میں چائے ڈالتے ہوئے کہا۔ یو شوڈ سو سم تھنگ مور پروڈکٹیو، حمید نے اسے چھیڑا۔ مثلاً؟ اس نے جواباً بڑی سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ ڈھونڈتا ہوں آپ کے لیے کوئی پروڈکٹیو کام، حمید نے آملیٹ کا آخری ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ یہاں کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور اس عمر میں نئے سرے سے کوئی ایکٹیویٹی ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے۔ اتنے سالوں سے ایک روٹین کی عادی ہوں اور پاپا کو اس طرح گھر چھوڑ کر میں کوئی ایکٹیویٹی ڈھونڈنا بھی نہیں چاہتی، امامہ نے اس سے بڑی سنجیدگی سے کہا، تو یوں جیسے اسے خدشہ ہو وہ واقعی اس کے لیے کوئی ایکٹیویٹی ڈھونڈنے نہ چل پڑے۔ وہ تھا بھی تو ایسا ہی۔ حمید نے امامہ کو بڑے پیار سے دیکھا۔ وہاں اسلام آباد کے ایک گھر میں اپنی منتخب کردہ گوشہ نشینی کی زندگی گزارتے ہوئے بھی وہ ان سب کی زندگی کا محور تھیں۔ حمید نے جو سال بچپن میں یہاں سالار اور جبریل کی عدم موجودگی میں امامہ کے ساتھ گزارے تھے وہ ان دونوں کو بہت قریب لے آئے تھے۔ وہ اس سے پہلے اپنے ہر دکھ سکھ کی بات جبریل سے کرنے کی عادی تھی، اب حمید سے کرنے لگی تھی۔ اس نے امامہ کی بات سنتے اور ماننے کی عادت انہی سالوں میں سیکھی تھی۔ ممی آپ نے فیملی کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، حمید نے یکدم پتہ نہیں کس ذہنی رو میں اس سے کہا تھا۔ وہ اس کی بات چائے کا سپ لیتے لیتے مسکرا دی تھی۔ ہمیشہ عورت ہی دیتی ہے حمید، میں نے کوئی الگ کام نہیں کیا، اس نے بڑی لاپرواہی سے حمید سے کہا تھا۔ اگر آپ کو کبھی اپنے جیسی کوئی عورت ملے تو مجھے اس سے ضرور ملوائیں، ہو سکتا ہے میں شادی کر لوں، اس نے فوراً کہا۔ امامہ بڑے پراسرار انداز میں مسکرائی، یہ تو کام بڑا آسان کر دیا تم نے میرے لیے۔ وہ بھی مسکرایا۔ تمہارے ساتھ چلنا اور زندگی گزارنی بھی بہت مشکل ہوگی حمید، تم بھی کام کے معاملے میں اپنے بابا جیسے ہو۔
امامہ نے اس سے کہا، بابا سے موازنہ نہ کریں میرا، ان کی اور میری سپیڈ میں بہت فرق ہے۔ وہ خوش دلی سے ہنسا تھا۔ رئیسہ اچھی لڑکی ہے، امامہ نے یکدم کہا تھا۔ حمید کو سمجھ نہیں آئی انہیں بیٹھے بٹھائے رئیسہ کیوں یاد آ گئی تھی۔ امامہ نے بھی اس سے آگے کچھ نہیں کہا تھا۔ ہاں رئیسہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس نے بھی سوچے سمجھے بغیر ماں کی بات کی تائید کی تھی، اور اسے حشام اور رئیسہ کا مسئلہ یاد آ گیا تھا جسے ڈسکس کرنے کے لیے وہ امامہ کے پاس آیا تھا، مگر اگلے دن اسکندر عثمان کی اچانک موت نے اسے یہ کرنے نہیں دیا۔ اسکندر عثمان سب کی زندگی سے بے حد خاموشی سے چلے گئے تھے۔ وہ حمید کی وہاں آمد کے دوسرے دن نیند سے نہیں جاگے تھے۔ اس وقت اس گھر میں صرف امامہ اور حمید ہی تھے۔ طیبہ امریکہ میں تھی۔ اس رات حمید اسکندر عثمان کے پاس بہت دیر تک بیٹھا رہا تھا، ہمیشہ کی طرح۔ وہ جب بھی یہاں آتا تھا امامہ اور ان کے لیے ہی آتا تھا۔ اسکندر عثمان سے وہ سالار کے دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ انسیت رکھتا تھا، اور ایسا ہی انس اسکندر عثمان بھی اس سے رکھتے تھے۔ الزائمر کی اس ایڈوانس سٹیج پر بھی حمید کے سامنے آنے پر ان کی آنکھیں چمکتی تھیں، یا کم از کم دوسروں کو لگتی تھیں۔ کچھ بھی بول نہ سکنے کے باوجود وہ اسے دیکھتے رہتے تھے، اور وہ دادا کا ہاتھ پکڑے ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا، ان سے خود ہی بات چیت کی کوشش کرتا رہتا، خود سوال کرتا، خود جواب دیتا، جیسے بچپن میں کرتا تھا، اور ویسی ہی باتیں جو بچپن میں ہوتی تھیں، اور تب اسکندر عثمان ان کے جواب دیا کرتے تھے۔ دادا بتائیں شتر مرغ کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ وہ ان کے ساتھ واک کرتے کرتے یکدم ان سے پوچھتا۔ اسکندر عثمان الجھتے، شتر مرغ کی تصویر ذہن میں لانے کی کوشش کرتے، پھر ہار مانتے۔ مرغ کی 2 ہوں گی تو شتر مرغ کی بھی 2 ہی ہوں گی دادا، یہ تو سوچے بغیر بتا دینے والا جواب تھا۔ اسکندر عثمان اس کی بات پر سر ہلانے لگتے۔ اسکندر عثمان کی یادداشت کے دنوں کو حمید اسکندر نے اپنے سامنے ایک ایک کر کے بجھتے دیکھا تھا، اور ایک بچے کے طور پر الزائمر کو نہ سمجھنے کے باوجود اس نے اپنے دادا کے ساتھ مل کر ان دیوں کی روشنی کو بچانے کی بے پناہ کوشش کی تھی۔ وہ کسی بھی چیز کا نام بھول جانے پر انہیں تسلی دے دیا کرتا تھا کہ یہ نارمل بات تھی، وہ اور بھولنا تو اچھا ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی بہت ساری چیزیں بھولتا ہے۔ وہ بچے کی لاجک تھی اور بڑے کے سامنے لنگڑی تھی، مگر اسکندر عثمان کو اس عمر میں اس بیماری سے لڑتے ہوئے ویسی ہی لاجک چاہیے تھی جو انہیں یہ یقین دلا دیتی کہ وہ ٹھیک تھے، سب کچھ نارمل تھا۔ حمید ان کی بیماری کے بڑھتے جانے پر آہستہ آہستہ کر کے ان کے کمرے کی ہر چیز پر اس چیز کا نام کاغذ کی چٹوں پر لکھ کر چسپاں کر دیا کرتا تھا، تاکہ دادا کچھ نہ بھولیں، وہ جس چیز کو دیکھیں اس کا نام یاد کرنے کے لیے انہیں تردد نہ کرنا پڑے۔ وہ چٹیں سینکڑوں کی تعداد میں تھیں، اور اس کمرے میں آنے والے ہر شخص کو ایک بار اسکندر عثمان کے ساتھ اس بیماری سے لڑنے والے اس دوسرے شخص کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتا، اور حمید نے اس بیماری کے سامنے پہلی ہار اس دن مانی تھی جس دن اسکندر عثمان اس کا نام بھول گئے تھے۔ وہ بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھتا رہا تھا۔ وہ آخر اس کا نام کیسے بھول گئے تھے، اس وجود کا جو 24 میں سے 12 گھنٹے ان کے ارد گرد منڈلاتا رہتا تھا؟ اس کے سامنے کھڑے اسکندر عثمان اس کا نام یاد کرتے، اٹکتے، الجھتے، ہکلاتے، گڑگڑاتے رہے، اور حمید ان کی جدوجہد اور بے بسی دیکھتا رہا۔ پھر وہ بڑی خاموشی سے سینٹر ٹیبل کے پاس گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ چٹ اس نے اٹھائی، اس پر اپنا نام لکھا، اور اپنے ماتھے پر اسے چسپاں کرتے ہوئے وہ اسکندر عثمان کے اسٹک آن وہاں اسکندر عثمان کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس وقت وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتا تھا، اور شاید زندگی میں پہلی بار، لیکن وہ نہیں رویا تھا۔ اس نے جیسے اسکندر عثمان کے سامنے اس بات کو مذاق میں اڑانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بات الزائمر سے جنگ کرتے اس شخص کے لیے کیا کرتے جو ہنس پڑے تھے، اور پھر ہنستے ہنستے وہ وہیں کھڑے کھڑے اپنی مٹھیاں بھینچتے رہے۔ وہ مذاق نہیں تھی، وہ اس کے نام کے سپیلنگ بھول گئے تھے، اور وہ رونے لگے تھے۔ ان سے قدر اور عمر میں چھوٹے حمید نے اپنی عمر سے بڑے اس بوڑھے شخص کو تھپکتے ہوئے تسلی دی تھی، جو اپنی نااہلی اور مجبوری پر نادم تھا، اور جو اپنے چہیتے ترین رشتے کا نام یاد رکھنے سے بھی قاصر تھا۔ ان کی اس بیماری نے حمید اسکندر کو وقت سے پہلے میچور کر دیا تھا۔ جبریل نے سیلاب اسکندر کی بیماری کو جھیلا تھا، حمید نے اسکندر عثمان کی۔ وہ اسے اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے اسے اپنی چیزیں دینا شروع ہو گئے تھے۔ دادا یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اٹ۔ حمید جیسے سمجھ جاتا تھا کہ وہ بیٹر ڈیل کس شے کے لیے تھی۔ آئی ہیو آل دا ٹائم ان دا ورلڈ فار یو، جیسے انہیں یقین دہانی کروانے کی کوشش کرتا۔ وہ پھر بھی اسے کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش کرتے۔ حمید ان کے بہت سارے رازوں سے واقف تھا، ان بہت ساری جگہوں سے بھی جہاں وہ اپنی قیمتی چیزیں چھپاتے تھے۔ اس پر ان کے اعتبار کا یہ عالم تھا کہ وہ ہر چیز چھپاتے ہوئے صرف حمید اسکندر کو بتاتے تھے، صرف اس لیے کیونکہ انہیں یہ خدشہ تھا کہ وہ کہیں اس جگہ کو بھی نہ بھول جائیں جہاں وہ سب کچھ چھپا رہے تھے۔ اور ایسا ہی ہوتا تھا، ان کے بھولنے پر حمید انہیں وہ چیز نکال کر دیتا تھا۔ وہ کمرہ جیسے ان دونوں دادا اور پوتا کے لیے ہائیڈ اینڈ سیک والی جگہ بن گیا تھا۔
ایک دن تم بہت بڑے آدمی بنو گے، اسکندر عثمان اکثر اسے کہا کرتے تھے، اپنے بابا سے بھی بڑے آدمی۔ وہ ان کی بات زیادہ غور و فکر کے بعد سنتا، پر بیچ میں انہیں ٹوک کر پوچھتا، خالی بڑا آدمی بنوں گا یا رچ بھی؟ بابا تو رچ نہیں ہے۔ اسے جیسے فکر لاحق ہوئی۔ اسکندر عثمان ہنس پڑے، بہت امیر ہو جاؤ گے؟ بہت زیادہ؟ پھر ٹھیک ہے۔ اسے جیسے اطمینان ہوتا، لیکن آپ کو کیسے پتا ہے؟ اسے یکدم خیال آتا، کیونکہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ اسکندر عثمان بڑھاپے کی اس لاٹھی کو دیکھتے جو اس کے سب سے عزیز بیٹے کا ان کے لیے تحفہ تھا۔ اوکے۔ حمین کے ذہن میں مزید سوالات آئے تھے، لیکن وہ دادا سے اب بحث نہیں کرتا تھا۔ میں تم پر دنیا میں سب سے زیادہ اعتماد کرتا ہوں، وہ اکثر اس سے کہتے تھے، اور وہ بڑی سنجیدگی سے انہیں کہتا تھا، "You are the only one who does it." اسکندر عثمان جواباً کسی بچے کی طرح ہنسنے لگتے تھے۔ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا نا، تو یہ رنگ تم امامہ کو دے دینا۔ اعتماد کے ایسے ہی کچھ لمحوں میں انہوں نے حمین کو وہ انگوٹھی دکھائی تھی جو وہ کئی سال اپنی ماں کی انگلی میں دیکھتا رہا تھا۔ یہ تو ممی کی رنگ ہے، حمین جیسے چلایا تھا۔ ہاں، تمہاری ممی کی ہے۔ سلار نے شادی پر گفٹ کی تھی اسے، پھر وہ اسے بیچ کر سلار کے پروجیکٹ میں کچھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتی تھی، تو میں نے اسے لے کر اسے وہ رقم دے دی۔ میں اسے واپس دوں گا تو وہ نہیں لے گی، اور میں نہیں چاہتا وہ اور سلار اسے بیچ کر مجھے میرا قرض واپس دینے کی کوشش کریں۔ اسکندر عثمان بتاتے گئے تھے، انہوں نے اسے ایک تھیلی میں ڈال کر اپنی وارڈروب کے ایک چور خانے میں حمین کے سامنے رکھا تھا۔ وہ چور خانہ حمین نے بھی پہلی بار ہی دیکھا تھا۔ آپ اسے لاکر میں کیوں نہیں رکھوا دیتے؟ اس نے اسکندر عثمان کو مشورہ دیا تھا۔ وہ مسکرا دیے تھے، میرے مرنے کے بعد لاکر سے جو بھی نکلے گا وہ ساری اولاد کی مشترکہ ملکیت ہوگا، کوئی یہ امامہ کو نہیں دے گا۔ اسکندر نے کہا، لیکن آپ بل میں لکھ سکتے ہیں۔ اسکندر اس کی بات پر ہنس پڑے تھے۔ میری اولاد بہت اچھی ہے، لیکن میں زندگی میں ان سے بہت ساری باتیں نہیں منوا سکتا، تو مرنے کے بعد کیسے منوا سکوں گا؟ جب تمہاری اولاد ہوگی تو تمہیں سمجھ آ جائے گی میری باتوں کی، انہوں نے جیسے بڑے پیار کے ساتھ اسے کہا تھا۔ اسکندر عثمان کی موت کے ایک ہفتے کے بعد اس گھر میں ان کی اولاد ترکے کی تقسیم کے لیے اکٹھی ہوئی تھی، اور حمین اسکندر کو وہ بات سمجھ آ گئی تھی۔ اسکندر عثمان اپنی زندگی میں ہی سب کچھ تقسیم کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنے پاس صرف چند چیزیں رکھی تھیں جن میں وہ گھر بھی تھا، لیکن ان چیزوں کی ملکیت پر بھی سب میں کچھ اختلافات آئے تھے، اور یہ اختلافات بڑھ جاتے اگر سلار اسکندر اور اس کا خاندان اسکندر عثمان کے رہ جانے والے اثاثوں پر اپنے حصے کے حوالے سے کلیم کرتا۔ وہ ان کے خاندان کا مشترکہ فیصلہ تھا۔ اسکندر عثمان کے بچنے والے اثاثوں میں سے سلار اسکندر اور ان کے خاندان نے کچھ نہیں لیا تھا، البتہ اسکندر عثمان کا وہ گھر حمین اسکندر نے خریدنے کی آفر کی تھی، کیونکہ طیبہ پہلے بھی زیادہ تر اپنے بیٹوں کے پاس بیرون ملک رہتی تھیں، اور وہ اب مستقل طور پر ان کے پاس رہنا چاہتی تھیں، اور ان کے وہاں سے شفٹ ہو جانے کے فیصلے کے بعد اس گھر کو ڈسپوز آف کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور اس فیصلے کے دوران کسی نے امامہ کے بارے میں نہیں سوچا تھا، سلار اسکندر اس کے اپنے بچوں کے علاوہ، جنہیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ اسکندر عثمان کے چلے جانے کے بعد اس گھر کے نہ رہنے سے ایک شخص ایک بار پھر دربدر ہونے والا تھا۔ حمید نے اس گھر کو صرف امامہ کے لیے خریدا تھا، اور ان یادوں کے لیے جو ان سب کی اس گھر سے وابستہ تھیں، اور اس نے جس قیمت پر اسے خریدا تھا وہ مارکیٹ سے 2 گنا تھی۔